अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीक्रेट टीवी में खुश आमदीद। हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारा डेटा दूंगा। अभी जो हमारे ये जो दो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, एक जो जनरल रिक्रूटमेंट का टेस्ट होता है उसकी भी तैयारी आपकी इस वीडियो में होगी, और इसके अलावा जो CSS का जो अभी स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है उसकी तैयारी भी आपकी इस वीडियो से काफ़ी हो जाएगी। हम इस वीडियो में अपना जो पोर्शन कवर करेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ का करेंगे। आपके सामने ये नज़र आ रहा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने अपने कोर्स को डिवाइड किया है। इसमें जो है हम पार्ट 2 में जो है हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ हम इसको कवर करेंगे। जैसा कि मुख्तलिफ पेपर्स होते हैं, जैसे CSS हो गया, PMS हो गया और FPSC और मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हो गए हैं, उनमें जो ये क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और इन्हीं टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके सामने बेसिक टॉपिक्स आ रहे हैं, इनकी डिटेल में आपको जो है ना इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसके जितने भी ये हैं 20 पॉइंट्स जो हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ऐसा ना हो कि आपसे कोई चीज़ रह जाए और बाद में पेपर में वो आए और आपको नुकसान हो जाए। तो ये बहुत मेहनत से ये तैयार किए गए हैं, ये आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। और आपने जिन लोगों ने पहले भी मुख्तलिफ पेपर्स दिए होंगे उन्होंने देखा होगा इन्हीं टॉपिक्स में से पाकिस्तान स्टडीज़ का रिपीट होता है। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको अच्छा डेटा घर बैठे मिल सके। हमारे जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं उसमें रावल डैम है, ये कुरंगी डैम के ऊपर डेवलप किया गया है, और कानपुर डैम जो है वो हारो रिवर के ऊपर बिल्ड किया गया है, और जो नमल डैम है वो नमल लेक के ऊपर बिल्ड किया गया है, और जो गोमल डैम है ये साउथ वजीरिस्तान में और गोमल रिवर पर बनाया गया। और हमारा हब डैम जो है वो दरिया सिंध और बलूचिस्तान जो ये दोनों सूबे इनके दरमियान में आता है, और इसको हब रिवर में पर 1983 में बनाया गया था। दासू डैम जो है दासू टाउन में बिल्ड किया गया है, और इसको इंडस रिवर के ऊपर बिल्ड किया गया है। काला बाग डैम जो है मियाँ वाली में बिल्ड किया गया और इसे भी इंडस रिवर पर बिल्ड किया गया। और पाकिस्तान, ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में जो डैम है 150 से ज़्यादा है, कम नहीं है। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये 2020 तक का है, उसके बाद और भी डैम छोटे मोटे बने हैं, लेकिन जो भी आपको क्वेश्चन आएगा उसके आंसर में आपने 150 प्लस लिखना है। इंडिया ने जो है बगलिहार डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था चिनाब रिवर पर, और अनकरोर डैम जो है ये भी पंजाब में है। तरबेला डैम हरीपुर में है और इसको इंडस रिवर पर बिल्ड किया गया था। ये सबसे बड़ा डैम है और 1976 में इसकी कंप्लीट हुआ। ये जो तरबेला डैम है ये आपने याद रखना, और ये जो मंगला डैम है इसको जहन में याद रखना, ज़्यादातर इसी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। जो मंगला डैम है मीरपुर पर बिल्ड किया गया, झेलम रिवर झेलम के ऊपर है, उसकी जो कंप्लीट हुआ 1967 में हो, और ये सेकंड लार्जेस्ट डैम है पाकिस्तान का। जो वार्षिक डैम है ये काबल रिवर पर बिल्ड किया गया है, ये थर्ड लार्जेस्ट डैम है और ये 1960 में कंप्लीट हुआ और ये पेशावर में वाक़या है। और मिरानी डैम जो है मकरान के अंदर है, ये बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है मकरान। तो इसको दहात रिवर पर पर बिल्ड किया गया था और ये 2006 में कंप्लीट हुआ। अमीर भाषा डैम जो है इंडस रिवर पर बनाया गया और चांसेस हैं कि ये 2028 में कंप्लीट होगा, और इसका आपने याद रखना ये गिलगित बल्तिस्तान में है। सतपारा डैम जो है ये स्कर्दू में वाक़या है, ये 2013 में कंप्लीट हुआ। और जो सबसे ज़्यादा जो हमारे डैम्स तामीर हुए हैं ये 1960 से लेके 1975 के दरमियान तामीर हुए हैं। और अब बात करते हैं डेजर्ट्स की, जो पाकिस्तान में 5 बहुत इम्पोर्टेंट डेजर्ट हैं जो पाकिस्तान में वाक़या हैं। सबसे पहले चोलिस्तान जो है वो जनूबी पंजाब में भावलपुर वाली साइड पे वाक़या है। इसको रूही डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सहरा है। और ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। चोल का मतलब होता है रेत और इस्तान का मतलब होता है लैंड। और सबसे बड़ी जो जीप रैली है पाकिस्तान में होती है वो भी चोलिस्तान में ही होती है। इसका जो टोटल एरिया है वो 25,800 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो थर्ड डेजर्ट है ये पंजाब में बखर में वाक़या है, और ये दो जो हमारे दरिया हैं इंडस और झेलम इनके सेंटर में आता है।
اس کو پھوٹوار پلیٹو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا جو ایریا ہے 10,000 کلومیٹر اسکوائر ہے، اور اس کو جون سے علاقے ٹچ کر رہے ہیں، اس میں بکھر، خوشاب، میاں والی، جنگ، لیا اور مظفر گڑھ ہے۔ جو ہمارا اگلا ڈیزرٹ آتا ہے تھرڈ ڈیزرٹ ہے، اور یہ سندھ کے اندر واقع ہے۔ اس کا جو ایریا ہے 2,38,254 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور اس کا جو 85% جو حصہ ہے وہ انڈیا میں ہے، اور جو ریمیننگ 15% رہ جاتے ہیں وہ پاکستان میں ہے، اور یہ دنیا کا 20واں بڑا جو ڈیزرٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا جو ایک اور نام ہے، جس طرح تھر کا نام، چولستان کا نام روہی تھا، تو اس کا جو نام ہے گریٹ انڈین ڈیزرٹ ہے۔ اور کتبانہ ڈیزرٹ جو ہے یہ اسکردو میں واقع ہے۔ اسکردو جی بی کا جو ایک ڈسٹرکٹ ہے، یہ کولڈسٹ ڈیزرٹ ہے جو سب سے کافی جو ہائی الٹیٹیوڈ پر واقع ہے۔ یہ تقریباً 2,226 میٹر کی ہائٹ پر ہے۔ اور کران ڈیزرٹ جو ہمارا نیکسٹ ڈیزرٹ ہے یہ واقع ہے بلوچستان کے ڈسٹرکٹ کاران میں، تو اس کو اسی لیے کران ڈیزرٹ کہا جاتا ہے۔ جو پاکستان کا دوسرا جو ٹیسٹ کیا گیا تھا، کیا کہتے ہیں، نیوکلر ٹیسٹ کیا گیا تھا، وہ بھی ادھر کیا گیا تھا۔ جو پہلا ٹیسٹ تھا وہ 28 مئی کو کیا گیا، جو دوسرا کیا گیا تھا وہ 28 مئی 1998 کو کیا گیا۔ اس کا جو ایریا ہے 20,000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اور ہمارے جو ماؤنٹینز ہیں، اس میں جو میں آپ کو امپورٹنٹ چیز بتا دیتا ہوں، یہ سارے جو میں نے ڈیٹیل لکھی ہے یہ ساری آپ نے ریڈ کرنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ اس کے اندر جو ہماری امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کراکرم جو ہے K2 میں واقع ہے، اور ناگا پربت جو ہے وہ ہمالیہ میں واقع ہے، اور ان کی جو ہائٹ ہے، یہ جو ترچ میر ہے، یہ ہندو کشمیر، یہ تینوں ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے زیادہ ان کا کوشچن پوچھا جاتا ہے، یا کہ یہ کوہ سلیمان اور یہ والا یا سالٹ رینج یہ والا پوچھا جاتا ہے۔ یہ چیزیں یاد رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ K2 کو گولڈ ون ایسٹرن کہا جاتا ہے، اس کا کہا جاتا ہے، اور 8,000 سے زیادہ جو ہے 5 پیکس ہیں پاکستان میں، اور یہ چیز، اور بلتورا گلیشیئر کا جو لینتھ ہے وہ بھی پوچھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی یہ جو ہیں یہ آپ نے اشتہار کر لینے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ہے نا 6 پورٹس ہیں، اور پورٹس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ڈرائی پورٹ، ایک ہوتی ہے لینڈ پورٹ۔ ٹھیک ہے، جو ڈرائی پورٹ ہوتی ہے وہ سمندر کے اندر واقع ہوتی ہے، اور جو لینڈ پورٹ ہوتی ہے وہ مختلف شہروں کے اندر بنائی جاتی ہیں، اور ان کی 6 ٹائپس ہیں۔ جو ہیں کیا کہتے ہیں، جو ہماری ڈرائی پورٹس ہیں، جن میں جو ہے پورٹ محمد بن قاسم جو ہے یہ سیکنڈ لارجسٹ پورٹ آف پاکستان ہے، اور یہ ملیر ڈسٹرکٹ سندھ میں آتی ہے۔ اور جو کراچی پورٹ ہے اس کو ہربر بھی کہا جاتا ہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی پورٹ ہے۔ اور کیٹی بندر پورٹ جو ہے یہ ٹھٹھا ڈسٹرکٹ میں واقع ہے، اور اس کے علاوہ امارا پورٹ جو ہے یہ مکران چولستان کا جو ڈسٹرکٹ ہے اس کے اندر واقع ہے، یہ بلوچستان کا ہے۔ اور پسنی پورٹ جو ہے یہ کوسٹل لائن کے ساتھ ساتھ جاتی ہے، اور جو گوادر پورٹ ہے وہ جنوانی ڈسٹرکٹ جو بلوچستان کا ہے ادھر ہے، اور اس کو ہم نے عمان سے پرچیز کیا تھا 9 ستمبر 1958 کو۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، یا تو پوچھا جاتا ہے یہ کس ملک سے پرچیز کی تھی اور پرچیزنگ کی ڈیٹ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ محمد علی جناح نیول بیس ہے یہ، اور مارا بلوچستان میں ہے۔ اور جیوانی پورٹ جو ہے وہ جوائن کرتی ہے پرشین گلف کو پاکستان کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ جو 6 ٹائپ کی جو ہیں جو پورٹس ہیں وہ ہیں ان لینڈ پورٹس ہیں، یہ جو ہیں یہ گورنمنٹ کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی جو پورٹس ہیں لیکن لاہور ڈرائی پورٹ 1973 میں اسٹیبلش ہوئی، کراچی 1974 میں، کوئٹہ 1984 میں، پشاور 1986 میں، ملتان 1988 میں، راولپنڈی ڈرائی پورٹ 1990 میں۔ اور یہ جو ڈرائی پورٹس یہ اگلی جو 5 یہ پرائیویٹ رن ہو رہی، سیالکوٹ، فیصل آباد، پاک چائنا، NLC اور NLC کوئٹہ، یہ جو ہیں یہ پرائیویٹ رن ہو رہی ہیں۔ جو اوپر والی جو ہیں وہ گورنمنٹ رن کر رہی ہے۔ ان دونوں کا آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ جو اوپر والی 6 پورٹس ہیں ان کو گورنمنٹ رن کر رہی ہے، اور یہ نیچے والی جو 5 ہیں ان کو جو رن کر رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے۔ پاکستان کا جو فوریسٹ کا ایریا ہے وہ 6.20 ملین ہیکٹر ہے،
اور جو پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ پشاور میں واقع ہے اور یہ 1974 میں اسٹیبلش کیا گیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا جو جنگل ہے چھانگا مانگا کا ہے، یہ ہے جو ہاتھ سے لگایا گیا سب سے بڑا جنگل ہے، اور یہ قصور یعنی لاہور کے قریب آتا ہے، پنجاب کا ایریا قصور، تو یہ قصور میں واقع ہے۔ اور جو ہمارا فارسٹ ڈے ہے وہ 21 مارچ ہے۔ اور شگران کا شگران جو ہے پاکستان کا ایک سٹی ہے جس کا جو میننگ ہے دا فارسٹ ان دا ہائی اسکائی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دو چیزیں آپ نے یاد رکھیں جو پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے۔ جو UNFAD نے اسٹیمیٹ لگایا کہ پاکستان میں 2.2% جو ہے وہ ڈیزرٹ ہیں، اور جو پاکستان کا فارسٹ انسٹیٹیوٹ ہے اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر 5.7 ڈیزرٹ ہیں۔ آپ نے کوشچن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جواب، پاکستان کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں یہ 7 جنگیں ہوئی ہیں۔ ان 7 جنگوں میں جو ہے نا انڈو پاک وار 1 یہ 1947 سے 1948 میں ہوئی۔ تو اس کا جو رزلٹ آیا ہے، اس کے رزلٹ میں جو تھا پارٹیشن آف کشمیر ہوئی، اور اس کے یہ جو کشمیر وار بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ جب یہ وار ہوئی تو اس ٹائم جواہر لال نہرو اور لیاقت علی خان جو PM تھے اپنے ملک کے۔ جو دوسری وار ہوئی وہ ہوئی انڈیا پاکستان کی وار، یہ ہوئی 1965 میں یعنی سپتمبر کے مہینے میں۔ اس کا آؤٹ کم یہ آیا کہ جو دونوں کنٹریز تھی نا، دونوں نے یہ شو کیا کہ ہم جیت گئے ہیں۔ تو اس کے بعد یعنی اسی وار کے پریشر کی وجہ سے کچھ عرصے بعد جو ہے نا جو ہمارے پانی کا مسئلہ ہوا مختلف ڈیمز وغیرہ کا، تو انڈیا نے ہمارا پانی وغیرہ روکا۔ اس کے بعد جو تاشکند ایگریمنٹ ہمارا سائن ہوا، یہ ہوا 10 جنوری 1996 کو۔ اور یہ جو تاشکند ایگریمنٹ ہے اس کو ہم نا گبرالٹر آپریشن بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو اس کے بعد جو ہے ہمارے لال بہادر شاستری اور ایوب خان، یہ اپنی جو اسٹیٹ ہے اس کے ہیڈ سے۔ اور اس کے بعد یہ جو جنگ ہماری ہوئی یہ تقریباً 17 دن تک ہوئی تھی۔ تو اس کے اندر جو ہمارے میجر عزیز بھٹی ہے ان کو ہم جو ہے ہیرو آف دا وار کہہ سکتے ہیں۔ اور انڈو پاک وار جو 3 تھی یہ دسمبر 1971 میں سٹارٹ ہوئی۔ اس کا جو آؤٹ کم آیا، اس کے آؤٹ کم میں بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے ٹوٹ گیا۔ ایک اور ویڈیو میں آپ کو آگے جو ہم نیکسٹ پڑھیں گے تو ادھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ٹوٹنے کی کیا وجہ تھی، یہ ہمارے حکمران کیسے تھے جن کی وجہ سے یہ ٹوٹا۔ جنگ تو ہوئی لیکن جب بنگلہ دیش ہم سے ٹوٹا تو اس کے بعد ہمارا یہ جو شملہ ایگریمنٹ ہوا اس کو ہم فال آف ڈھاکہ بھی کہتے ہیں۔ اور جنرل یحییٰ خان جو تھے وہ ہمارے پریزیڈنٹ تھے، اور نور الامین جو تھے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے۔ اور انڈو پاک وار جو چوتھی ہوئی تو یہ کارگل کے مقام پر ہوئی، اس کو کارگل وار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مئی سے جولائی 1999 تک ہوئی۔ اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ دونوں ممالک نے آپس میں سیز فائر کر لیا۔ جو کارگل ہے یہ ڈسٹرکٹ ہے کشمیر کا، اور یہ اس کو جو ہے نا کارگل کو ہائیسٹ بیٹل گراؤنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں نواز شریف جو تھے وہ ہمارے PM تھے، اور انڈیا والی سائڈ پہ اٹال بہاری جو تھے وہ انڈیا کے تھے، PM تھے۔ اور جنرل عامر عبداللہ خان نیازی نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا جس کی بنا پہ جو مسلمانوں کے جو پاکستان کے جو قیدی تھے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اور پاکستان یہ مختلف چیزیں یہ ساری آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پاکستان میں 10 بندوں کو نشان حیدر دیا گیا ہے، اور سوات آپریشن کو راہ راست آپریشن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ مئی 2009 میں سٹارٹ ہوا۔ پاکستانی آپریشن نے رد الفساد جو آپریشن سٹارٹ کیا یہ 22 فروری 2017 سے سٹارٹ کیا۔ پاکستان آرمی جو ہے اس نے افغانستان کے بارڈر پر جو آپریشن کیا خیبر ایجنسی والی سائٹ پہ، اس کو آپریشن رجگال کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہماری ضرب عضب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شارپ اینڈ کٹنگ سٹرائک، اور اس کے علاوہ اس کو تیز تلوار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پاکستان نے جو رسپانس دیا، ابھی جو 27 فروری کو ہم نے چائے پلائی ابھینندن کو، تو اس میں یہ ہوا کہ جب وہ آئے تو اس کے رسپانس میں پاکستان نے جو جواب دیا 21 فروری 2019 کو، اس آپریشن کو ہم آپریشن سوئفٹ رپورٹ کہتے ہیں۔ اور جو ٹوٹل 3 جنگیں ہیں جو پاکستان اور انڈیا کی آپس میں کشمیر ایشو پر ہوئی،
اور کیپٹن محمد سرور جو تھے وہ 1948 میں شہید ہوئے اور ان کو نشان حیدر دیا گیا. پاکستان نیول وار کالج جو ہے وہ لاہور میں ہے. پہلا جو نشان حیدر دیا گیا وہ کیپٹن سرور شہید کو دیا گیا. اور انڈو پاک وار 1965 جو ہے 10 دن تک چلتی رہی. PNS غازی جو ہے نیوی شپ ایکشن ڈیورنگ دا وار 1965. میجر عزیز بٹی واز دا ہیرو آف 1964 یار. یہ جو PNS جو ہے یہ ہمارا ایک نیوی شپ تھا جو 1965 کی وار میں استعمال ہوا. اور 1971 کی جو وار تھی اس کے اندر ہمارے جو کمانڈر ان کنٹرول ان سی آف پاکستان آرمی جو تھے جنرل ضیاء خان تھے. پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا 1974 میں، یعنی فروری 1974 میں. اور کارگل کے مقام پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف جو تھے خود بھی گئے، انہوں نے خود بھی آگے فرنٹ لائن پہ گئے، فائٹ کی. اور کیپٹن کرنل شیر خان جو تھے وہ شہید ہوئے کارگل کے مقام پہ. اور 15 جولائی 1999 کو ان کو بھی نشان حیدر دیا. جو پریزیڈنٹ تو یہ ہمارے اور بھی ہیں، لیکن جو میں نے ادھر لکھے ہیں یہ وہ والے ہیں جن کے بارے میں پیپر میں زیادہ کوسچن آتا ہے. جس طرح ہمارے اسکندر مرزا صاحب تھے، ان کا سارٹن اور ہے 23 مارچ 1957 سے لے کے 27 اکتوبر 1958 تک. دوسرے جو تھے ہمارے ایوب خان صاحب تھے. چوتھے جو تھے ذوالفقار علی بھٹو تھے، ضیاء الحق صاحب تھے، پرویز مشرف صاحب تھے، آصف زرداری تھا، اور ممنون حسین تھے، اور ماشاءاللہ عارف علوی صاحب ہیں. اور پاکستان کے جو ہے PM، تو پہلے جو PM تھے لیاقت علی خان تھے، دوسرے خواجہ ناظم الدین تھے، تیسرے محمد علی بوگرا تھے. یہ محمد علی بوگرا کا اور خواجہ ناظم الدین اور لیاقت علی خان یہ تینوں آپ نے یاد رکھنے، بہت امپورٹنٹ ہیں. ذوالفقار علی بھٹو جو تھے 9ویں تھے، بے نظیر بھٹو 11ویں تھی، اور میر ظفر اللہ خان جمالی 15ویں تھے. شاہد خاقان عباسی 21ویں تھے. عمران خان جو ہیں یہ ہمارے 22ویں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پہلا جو PM تھا آزاد کشمیر کا عبدالحمید خان تھا. اور جو کرنٹ PM جو ہے آزاد کشمیر کا یہ سردار عبدالقیوم خان ہے. یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ نے یاد رکھیں. اور چیف منسٹر آف پاکستان، یہ آپ نے 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں. پہلا چیف منسٹر کون سا تھا، اور اس کے بعد مسلم چیف منسٹر کون سا تھا، اور ابھی کون سا ہے. اس کے علاوہ آپ نے چیف منسٹر کوئی اور نہیں یاد رکھنے، پیپر میں یہی چیز پوچھی جاتی ہے. آپ دیکھیں پہلا چیف منسٹر جو پنجاب کا تھا نواب افتخار حسین میمٹ تھا. اور جو کرنٹ CM ہے پنجاب کا عثمان بزدار صاحب ہیں. اور جو پہلے CM تھے سندھ کے محمد ایوب خسرو تھے. اور جو کرنٹ ہے سید مراد علی شاہ ہے. اور اس کے علاوہ پہلے CM جو بلوچستان کے تھے عطا اللہ مقصی صاحب تھے. اور جو کرنٹ CM بلوچستان کے میر عبدالقصور بزنجر صاحب ہیں، یہ 29 اکتوبر 2021 سے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پہلے CM آف KPK تھے عبدالقیوم خان تھے. اور جو کرنٹ ہیں وہ محمود خان ہیں. اب یہ جو گورنر ہیں ان کے اندر جو پہلے گورنر ہمارے تھے گورنر آف پنجاب، اس میں بھی آپ نے 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں. پہلا گورنر کون تھا، کرنٹ گورنر کون سا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی پہلے گورنر کے بعد اگر کوئی مسلم گورنر بنا تو وہ کون تھا. یہ تینوں کوسچن ہی پیپر میں پوچھے جاتے ہیں، ان کے حال سے ہٹ کے نہیں پوچھا جاتا. پہلے گورنر پنجاب کے سر فرانسس مڈائی تھے. پہلے گورنر جو تھے مسلمان گورنر سردار عبدالرا نشتار یہ تھے. اور کرنٹ گورنر جو ہیں چودھری سرور صاحب ہیں. پہلے گورنر جو سندھ کے تھے غلام حسین ہدایت اللہ تھے. کرنٹ جو ہیں عمران سہیل صاحب ہیں. اور فرسٹ گورنر آف KPK جو تھے سر جارج کننگھم تھے. اور جو پہلے مسلم گورنر KPK تھے تو محمد خورشید صاحب تھے. کرنٹ جو ہیں وہ شاہ فرمان صاحب ہیں. اور پہلے گورنر جو بلوچستان کے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریاض حسین تھے. اور کرنٹ جو بلوچستان کے ہیں وہ ہیں عماد اللہ خان صاحب. اور جو ہمارے گلگت بلتستان ہیں ان کے راجہ جلال حسین مقبون ہیں. اور جو پہلے گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے زاہد حسین تھے. اور کرنٹ جو ہیں اسٹیٹ بینک کے رضا باقر ہیں. اور یہ 20ویں گورنر ہیں. وہ ادارے جن کے کوسچن جو ہیں وہ زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں ان کو میں نے اس سلائیڈ میں آپ کو بتایا ہوا ہے. تو
ہمارے جو ہیں کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ ہیں عمر اتیاب بندیال صاحب. یہ انہوں نے ابھی ریسنٹ انہوں نے اوتھ لیا ہے 2 فروری 2022 کو. اور ہماری جو اسٹیٹ میں سینٹ آف پاکستان کے صادق سنگھ ایرانی ہیں. آپ نے امپورٹنٹ چیزیں یہ یاد رکھنی ہے, آپ سے زیادہ تر جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ فلان ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کون سا ہے, اور اس کی جو اوتھ لینے کی ڈیٹ ہے بہت کم پوچھی جاتی ہے. آپ نے جو اوتھ لینے کی ڈیٹ جو یاد رکھنی ہے وہ جو ہماری آرمی ہے ان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب ہیں ان کی آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانی ہے انہوں نے کس ڈیٹ کو اوتھ لیا تھا اور کس ڈیٹ کو ان کی ایکسٹینشن ہوئی تھی. اور نیشنل اسمبلی کے جو ہیڈ آف لیڈر ہیں وہ عمران خان ہیں, اور اسپیکر جو ہیں وہ اسد کیسر ہیں, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے رضا باقر ہیں, یہ 20ویں گورنر ہیں, اور یہ مئی 2019 سے یعنی 4 مئی 2019 سے چیئرمین جوائنٹ آف چیف آف اسٹاف جو کمیٹی جو ہے اس کے جو ہیں جنرل ندیم رضا صاحب ہیں. پاکستان آرمی کے جو ہیڈ ہیں جنرل باجوہ صاحب ہیں, ان کی جو ایکسٹینشن کب ہوئی اور کس شک کے تحت ہوئی یہ آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے. پاکستان ایئر فورس کے جو ہیں وہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر ہیں, یہ 19 مارچ 2021 سے ہیں. DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب ہیں 26 اکتوبر 2021 سے. PIA کے جو ہیڈ ہیں ارشد ملک صاحب ہیں 17 اکتوبر 2018 سے. پیمرا کے جو ہیڈ ہیں وہ محمد سلیم بیگ صاحب ہیں, اور نادرا کے جو ہیں ہیڈ ہیں ان کا نام ہے محمد طارق ملک. اب یہ جو چیز ہے یہ آپ نے سمجھنی ہے, اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں نے وہ ڈالی ہیں جو زیادہ تر پیپر میں آتی ہیں. تو پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے نا 1973 کا, یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہے ان کے دور حکومت میں یہ لکھا گیا, اور اس کو جو اپروو کیا گیا 10 اپریل کو کیا گیا, اور اس کو جو لاگو کیا گیا 14 اگست 1973 سے یہ لاگو ہو گیا. اس سے پہلے ہمارے 2 کانسٹیٹیوشن تھے, 1956 کا کانسٹیٹیوشن اور 1962 کا کانسٹیٹیوشن. اور جو ہماری 27 امینڈمنٹ ہیں 1973 کے آئین میں, تو کچھ 27 کہتے ہیں کچھ 26 کہتے ہیں. میں نے جو اپنے نالج کے مطابق ہے تو وہ تو 27 ہی ہیں, 26 نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے آرٹیکل ہیں 280 آرٹیکل ہیں اور 5 شیڈیول, ہمارے 280 آرٹیکلز ہیں اور 5 شیڈیولز ہیں. اب یہ تو میں نے 25 لکھی ہیں, 25 26ویں اور 27ویں کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, ساتھ ادھر لکھا تو نہیں ہے میں آپ کو ساتھ بتاؤں گا. جو پہلی امینڈمنٹ ہے وہ جو ہے اس میں تو ظاہری بات ہے ہم جو ہے بنگال سے الگ ہوئے تھے, تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ فلاں ایریا پاکستان کا ہے اور فلاں جو ہے ایسٹ انڈیا پاکستان کا ہے, اور یہ فلاں ایریا پاکستان سے ریموو کر دیا, کیونکہ مین وجہ یہ کانسٹیٹیوشن بننے کی یہ تھی ہمارے ذوالفقار بھٹو صاحب کے آنے کی, اور یہ آئین بندے اسی لیے بنا کہ وہ ان کو بھی ایک اچھی سیٹ مل جائے. اور اس کے بعد یہ جو ہماری پہلی امینڈمنٹ تھی یہ ہی مین وجہ مجھے لگتی ہے. باقی اس کے علاوہ کافی بھی چیزیں جو بہت اچھی ہیں وہ جس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کر سکتا, انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. جو سیکنڈ امینڈمنٹ تھی اس نے 2 چیزیں, اس نے یہ ڈکلیئر کیا کہ اسلام کو پاکستان کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے, اور جو احمدی ہیں وہ نان مسلم ہیں. جو تیسری امینڈمنٹ تھی اس نے جو مائنورٹیز کو ایکسٹرا سیٹس جو دی گئی تھیں تو ان کو کم کیا گیا. جو چھٹی امینڈمنٹ تھی اس میں یہ تھا کہ ہمارے سپریم کورٹ کا جو جج ہے وہ 65 سال تک ہو سکتا ہے, اور جو ہمارا جو ہائی کورٹ کا ہے وہ 62 سال کا ہوگا, تو اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہوگی. اور جو ہماری 27ویں امینڈمنٹ ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے PM کو یعنی حق دیتی ہے. جو ہماری 8ویں امینڈمنٹ ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا جو ہے سیمی پریزیڈنشل سسٹم ہوگا. یعنی اس امینڈمنٹ سے پہلے جو ہمارا گورنمنٹ سسٹم تھا پارلیمنٹری تھا, تو اس کو پھر سیمی پریزیڈنشل سسٹم کر دیا گیا. اور جو 18ویں امینڈمنٹ ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے. اس نے جو ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں اس کی جو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی جو پاور ہے اس کو ختم کر دیا گیا. یہ 8 اپریل 2010 کو ہوا, اور اس کے اندر جو ہے
پر جو صوبے ہیں ان کو زیادہ اتھارٹی دی گئی اور NWF کا جو نام ہے وہ KPK بھی رکھا گیا، اور آرٹیکل 58(2) بھی جو ہے اس کو ڈسمس کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو 20ویں امینڈمنٹ ہے اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن 2012 کے ہوئے ان کے بارے میں یہ تھی، اور جو 21ویں امینڈمنٹ ہے یہ APS کے اوپر جب اٹیک کیا گیا، ہمارے بچوں پہ ظلم ہوا، تو اس کے بعد ملٹری کورٹس اسٹیبلش کی گئیں، اور جو دہشت گرد تھے تو ان کا فوراً کلا کما اسی کے تحت کیا گیا۔ یہ 7 جون 2015 کو پاس ہوئی، اور 25ویں جو امینڈمنٹ ہے اس کے اندر جو فاٹا ہے اس کو مرج کیا گیا، کس کے ساتھ؟ KPK کے ساتھ، اور 31 مئی 2018 کو تھا۔ اس کے بعد 26 امینڈمنٹ کو تو آپ کو میں بعد میں بتاتا ہوں۔ 27ویں میں تو یہ ہوا تھا کہ ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کو ایکسٹینشن دی گئی تھی۔ آرٹیکل 218، یہ جو آرٹیکلز اور یہ جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ آرٹیکل 218 جو ہے الیکشن آف پاکستان کانسٹیٹیوٹڈ، یعنی پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ آرٹیکل 218 کے تحت ہوتے ہیں۔ جو آرٹیکل 36 ہے یہ جو مائنورٹیز ہے ان کی پروٹیکشن کرتا ہے، اور آرٹیکل 226 جو ہے یہ جو سیکرٹ بیلٹ کے تحت جو الیکشن ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ آرٹیکل 25 میں ایجوکیشن کے رائٹ بتائے گئے ہیں۔ آرٹیکل 2 جو ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے اسلام ایز اے ریلیجن آف اسٹیٹ، یعنی اسلام جو ہے ہمارا مذہب۔ اکانومی آف پاکستان جو ہے، پاکستان کا جو GDP ہے 299 بلین تھا اور 46 نامینل تھا۔ GDP اسٹینڈ فار گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، PPP اسٹینڈ فار پرچیز پاور پیریٹری، یہ پاکستان کی 1.36 ٹریلین ہے، اور GDP بھی پر کیپیٹا جو ہے $1,543 ہے۔ سرکولر ڈیبٹ جو 2021 میں تھا 2,306 بلین تھا۔ ٹوٹل ڈیبٹ جو ہے ستمبر 2021 تک جو تھا وہ تھا تقریباً 50.5 ٹریلین۔ ایکسٹرنل ڈیبٹ جو پاکستان کا ہے وہ 5.5 بلین ہے۔ انفلیشن جو 2021 میں تھا 8.9%، ابھی تک جو ہے وہ 8.9%، تقریباً 9% کے لگ بھگ آ رہا ہے۔ اب قائد اعظم کی لائف پر آتے ہیں۔ قائد اعظم جو صاحب جو ہمارے ہیں 25 دسمبر 1976 کو وزیر مسون میں پیدا ہوئے۔ یہ کراچی کا ایک علاقہ ہے۔ قائد اعظم کا جو ریئل نیم ہے محمد علی جناح ہے، اور جناح جو ہے ان کی فیملی تھی، یہ گجراتی زبان بولتے تھے۔ ان کے فادر جو تھے وہ تاجر تھے۔ انہوں نے جو اپنی ابتدائی تعلیم میں سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی سے حاصل کی۔ میٹرک جو ہے انہوں نے 16 سال کی عمر میں پاس کیا، اور انہوں نے جو لاء کی ڈگری ہے لنکن یونیورسٹی ہے لاہور کی، اس میں 25 جون 1893 سے لے کے 1896 تک ادھر پڑھا۔ انہوں نے اپنی جو وکالت ہے اس کی پریکٹس 20 سال کی عمر میں سٹارٹ کر دی، اور انہوں نے جو پولیٹکس ہے اس میں 2006 میں کانگریس کو جوائن کیا۔ اس کے بعد 1913 میں انہوں نے ساتھ جو ہے مسلم لیگ کو بھی جوائن کر دیا۔ ایک اور پارٹی تھی ہوم رول لیگ، اس کو 1916 میں جوائن کیا۔ بعد میں جب ان کو احساس ہوا کہ جو کانگریس ہے وہ صرف ہندوؤں کا مفاد چاہتی ہے، تو انہوں نے قائد اعظم صاحب نے 1920 میں کانگریس کو چھوڑ دیا، اور آپ نے جو پہلی شادی ہے 1892 میں کی امبی جناح سے، اور 1 سال بعد ان کی ڈیتھ ہوگی، یعنی 1893 میں ان کی جو ہے ڈیتھ ہوگی۔ پھر آپ نے جو دوسری شادی ہے تقریباً 18 سے 20 سال صبر کرنے کے بعد کی 1918 میں، یعنی آپ نے دوسری شادی جو تقریباً 18 سے 26 سال کا صبر کرنے کے بعد کی۔ اور مولانا محمد علی جوہر جو ہیں انہوں نے قائد اعظم کو 14 نکات لکھنے میں کافی ہیلپ کی، اور جو قائد اعظم جو ہم بولتے ہیں قائد اعظم، تو یہ والا جو لقب ہے یہ آپ کو مولانا مظہر الدین صاحب نے 1948 میں دیا۔ آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ آپ نے تقریباً 13 مہینے جو ہے پاکستان کی آزادی کے بعد اپنی قوم کی خدمت کی، اور اس کے بعد آپ 11 ستمبر 1949 کو
ٹی بی کی بیماری ہونے کی وجہ سے فوت ہو گئے. آپ کی جو فیوریٹ گیم تھی وہ سنوکر تھی، لیکن آپ جو اسکول میں کرکٹ بھی کھیلا کرتے تھے. اب بات کرتے ہیں لائف آف علامہ اقبال کے بارے میں. آپ جو ہے قائد اعظم جو ہے 1876 میں پیدا ہوئے، اور ایک سال بعد 9 نومبر 1877 کو علامہ اقبال صاحب دنیا میں تشریف لائے. آپ کے جو والد صاحب ہیں ان کا نام شیخ نور محمد تھا، اور آپ کو جو ہے مشرقی شاعر بھی کہا جاتا ہے. آپ کے فادر بھی تاجر تھے. آپ نے جو اپنی ابتدائی تعلیم ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی، اور آپ 2 زبانوں کی شاعری کرتے تھے، ایک پرشین اور دوسری اردو، یعنی فارسی اور اردو کے شاعر تھے آپ. آپ کی جو فیمس کتابیں ہیں اس میں شکوہ ہے، جواب شکوہ ہے، خضر رائے، اور یہ جو آپ کی تینوں کتابیں یہ 1924 میں پبلش کی گئی. آپ کی جو فارسی کی کتابیں ہیں اس میں پیام مشرق اور بال جبرائیل ضرب کلیم ہیں. آپ کو 20ویں سنچری کا اردو کا شاعر کہا جاتا ہے. آپ نے جو اپنی اعلیٰ تعلیم ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی سے 1905 سے 1908 میں حاصل کی، اور آپ کا جو سبجیکٹ تھا فلسفی تھا. آپ 1909 میں جو ہے واپس آ گئے، اور آپ کو جو ہے جو ہمارا گورنمنٹ کالج ہے لاہور کا، اس کے اندر آپ نا پروفیسر آف فلسفی، یعنی ایک گورنمنٹ کالج میں آپ وہ پروفیسر بھی رہ چکے تھے. اس کے بعد آپ نے ایک لمبی پوئم لکھی جو مشہور ہے والدہ کی یاد میں. آپ نے جو اپنی پولیٹکس ہے نومبر 1926 سے سٹارٹ کی، اور اپنا پہلا خطبہ اعلی آباد جو ہے 1930 میں آپ نے ڈیلیور کیا. اور اس کے علاوہ جو سب سے مزے کی بات ہے، جو گول میز کانفرنس ہمارا آگے ٹاپک آ رہا ہے، اس کے اندر بھی علامہ اقبال نے شرکت کی. ان کو بلایا گیا اور یہ گئے، اور 9 نومبر جو ہے اس کو ہم اقبال ڈے مناتے ہیں. اور آپ نے جو وفات پائی 21 اپریل 1938 میں، آپ اس جہاں سے چلے گئے. اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور آپ جو ہے آپ کو جو مزار ہے بادشاہی مسجد کے بالکل سامنے ہے. اور پاکستان کی یہ جو مختلف ٹیریٹریز ہوئیں، اور یہ جو مختلف آرگنائزیشن ہے، یہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے سینٹرل ٹیریٹری آرگنائزیشن، یہ 1955 میں سائن ہوئی. اس کو بغداد پیک بھی کہا جاتا ہے. یہ جو ہمارا مڈل ایسٹ ٹیریٹری آرگنائزیشن بھی اس کو کہا جاتا ہے میٹو. اور یہ ایک ملٹری الائنس تھا. اس ملٹری الائنس میں ایران، عراق، پاکستان، ترکی اور یو کے تھے. اس کو جو ختم کیا گیا 1975 میں ختم کیا گیا. اس کے 2 ہیڈ کوارٹر تھے. جو پہلا ہیڈ کوارٹر ہے وہ بغداد عراق میں تھا، اور بعد میں 1958 میں جو ہے عراق کی جگہ اس کو انقرہ، یہ ترکی کا کیپٹل ہے، اس کو ادھر شفٹ کر دیا گیا. اور پاکستان نے 12 مارچ 1979 کو اسے اسکپ کر دیا. ہماری جو نیکسٹ آرگنائزیشن ہے ای سی او اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن، یہ 1985 میں بنی. اس کو آر سی او، اس کا نام آر سی او بھی تھا، ریجنل کارپوریشن آرگنائزیشن. تو اس کو ای سی او جو ہے ایران میں کیا گیا. اس کا جو کیپٹل ہے وہ تہران میں، ایران کے اندر. یہ 1985 میں قائم ہوئی. اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے ایران کے کیپٹل تہران میں ہے. اس کی جو مین 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کی جو سائنٹیفک بیورو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور جو اکنامک بیورو ہے وہ ترکی میں ہے. جو کلچر بیورو ہے وہ ایران میں ہے. اس کے 10 ممبرز ہیں، جن میں ایک جو ہے وہ آبزرور ہے. اس کی جو پہلی سبمٹ ہوئی 17 فروری 1992 کو ہوئی، 3rd سبمٹ 1998 کو ہوئی، 13ویں سبمٹ 1 مارچ 2017 کو ہوئی. اس کے بعد جو لاسٹ سبمٹ 14ویں تھی یہ آن لائن ہوئی، یہ 14 مارچ 2021 کو ہوئی. آپ نے اس کی لاسٹ سبمٹ یاد رکھنی ہے. اور اس کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ ہیں کسرار نزیاری. بڑا سارک، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن آف ریجنل کارپوریشن، یہ سائن کی گئی 8 دسمبر 1985 کو ڈھاکہ میں. اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کھٹمنڈو ہے، نیپال میں ہے. اس کے ممبرز کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے، آپ یاد کر لیں: MVBS پین،
مالدیپ، بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا، پاکستان، افغانستان، انڈیا، نیپال. یعنی ان MBBS کے جو پہلا لفظ ہے اس سے ان کے جو کنٹریز ہیں ان کا نام بنتا ہے. کرنٹ سیکرٹری جو ہیں وہ اسالہ رون ہے، سری لنکا سے بلونگ کرتی ہیں. پہلے سیکرٹری عبد الحسن تھے بنگلہ دیش کے. لاسٹ سیکرٹری جو تھے امجد حسین سیال پاکستان سے تھے. تو ابھی جو فرسٹ سبمٹ اس کی ہوئی ہے 7 سے 8 دسمبر 1985 کو ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہوئی ہے. جو لاسٹ سبمٹ ہوئی تھی تو وہ ہوئی تھی 26 نومبر 2014 کو، یہ 18ویں تھی. اور یہ جو ابھی 19ویں سبمٹ ہے یہ کینسل کر دی گئی 15/6 سے 16 نومبر 2016 تک. یہ اسلام آباد میں ہونی تھی. سیٹو اسٹینڈ فار ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن. یہ 8 ستمبر 1954 کو سائن ہوئی تھی. اس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا بینکاک تھائی لینڈ میں تھا. اس کو جو ہے کولیکٹیو ڈیفنس کے لیے بنایا گیا تھا. اس کا جو دوسرا نام تھا منیلا پاک بھی تھا، اور یہ 1977 میں ڈیزولو کر دی گئی. اور اس کے اس ٹائم 8 ممبر تھے. SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یہ 15 جون 2021 کو سائن ہوئی. اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے بیجنگ چائنا میں ہے. اس کو پہلے جو اس کا پرانا نام تھا وہ شنگھائی 5 تھا. اور انڈیا اور پاکستان نے 9 جون 1917 کو اس کو جوائن کیا گیا. اس کے 8 ممبر ہیں اور 4 آبزرور ممبرز ہیں. اور اس کی جو آفیشیل لینگویج ہے وہ 2 لینگویجز ہیں، چائنیز اور رشین. اور جو پاکستان کے جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں جس میں کریشن آف مسلم لیگ، بنگال پارٹیشن، لکھنؤ پہ خلافت موومنٹ، نہرو رپورٹ، 14 پوائنٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اور یہ تقریباً ہر پیپر میں ریپیٹ ہوتے آئے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے. آپ کوئی پیپر دیں. جو ہمارا پہلا ایونٹ ہے کریشن آف مسلم لیگ، 30 دسمبر 1906 میں ڈھاکہ یعنی جو بنگلہ دیش کا کیپٹل ہے ادھر مسلم لیگ کا قیام کیا گیا. اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ لکھنؤ میں ہے. اور اس کا جو آئیڈیا ہے نواب سمیع اللہ خان نے دیا تھا، جن کو فاؤنڈر بھی آپ کہہ سکتے ہیں مسلم لیگ کا، اور انہوں نے ہی اس کا نام سجیسٹ کیا تھا. اور جو پہلے پریزیڈنٹ تھے وہ سر آغا خان تھے. پہلا سیشن جو ہوا مسلم لیگ کا اس کی جو سربراہی کی گئی سر آدم جی پیر بھائی نے کی. اور کانگریس جو ہے 28 دسمبر 1985 کو بنی. یہ دونوں چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ کانگریس بنی تھی. کانگریس جو تھی ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی تو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کوئی نہیں تھی. اس وجہ سے بعد میں مسلم جو پارٹیشن آف بنگال ہے 16 اکتوبر 1905 کو ہوئی. یہ جو آئیڈیا تھا پارٹیشن کا یہ اس لیے دیا گیا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں جو پوری ہندوستان ہے اس کو ایڈمنسٹریٹیولی طور پہ آسانی سے ہینڈل کیا جائے. اس کے اندر جو لارڈ کرزن جو تھے اس ٹائم اس خطے کے وائسرائے تھے. جو پارٹیشن جو تھی یہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں کی اکثریت سے اس کی پارٹیشن کی گئی. یعنی بہت سے مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ پارٹیشن ہو اور بہت سے ایسے چاہ رہے تھے پارٹیشن نہ ہو. جو پارٹیشن ہونے کا چاہ رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے جو رائٹس ہیں مسلمانوں کے وہ کہہ رہے تھے ہمیں وہ پراپر نہیں مل رہی تو اس لیے ہمیں جو ہے الگ کیا جائے. لیکن جو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو ہے پارٹیشن نہ ہو اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ مسلمان تھے. ایسٹ پاکستان میں بھی میجورٹی مسلمانوں کی تھی یعنی 95% تو دونوں سائڈوں میں مسلم تھے. اور جو پاکستان سینٹرل میں ایریا رہ جاتا ہے انڈیا کا اس کے اندر بھی تقریباً جتنے بھی ایسٹ پاکستان میں آبادی سے زیادہ تو ادھر رہ رہے تھے. تو اس کے بعد یہ جو پارٹیشن ہے یہ 12 دسمبر 1911 کو جارج بی نے کینسل کر دی. اور اس کے بعد سریندر ناتھ بیجی جی نے موومنٹ سٹارٹ کی جو پارٹیشن آف بنگال کے بعد تھی. تو ہمارا جو لکھنؤ پیک ہے یہ سائن ہوا. یہ جو ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ تھا. یہ دسمبر 1916 میں سائن کیا گیا. یہ پہلی دفعہ جو ہے نا جو کانگریس ہے اس بات کو مانی پہلی اور آخری دفعہ کہ یہ جو ہے سپریٹ الیکٹوریٹس جو ہے یہ ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ جو 1/3 جو ہے وہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں مسلمانوں کی تعداد ہونی چاہیے. قائد اعظم اور گاندھی دونوں اس
اس میں موجود تھے، اور جو لکھنؤ پیک جو ہے اس کی جو لک آفٹر کر رہے تھے لارڈ چیمسفورڈ کر رہے تھے خلافت موومنٹ. یہ 5 جنوری 1919 کو نا یہ وجود میں آئی، اور 1919 سے لے کے 1924 تک چلی. تو اس خلافت کو جو آغاز کرنے والا جن کو کہا جاتا ہے ان کو علی برادر بھی کہا جاتا ہے، یعنی شوکت علی اور مولانا شوکت علی اور مولانا علی جوہر. ٹھیک ہے، ان کو فاؤنڈر آف خلافت موومنٹ کہا جا سکتا ہے. یہ ایک اسلامی پولیٹیکل جو ہے کمپین تھی جس کو شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر، حاکم امجد خان اور عبدالکلیم اسد جو تھے ہیڈ کر رہے تھے. اور ہوا یہ تھا کہ جب ورلڈ وار 1 ہوئی تھی تو آٹمن امپائر جو آج کل آپ پرتگال غازی دیکھ رہے ہیں نا وہی، تو انہوں نے جو ہے نا جرمنی کی فیور میں اس فیور کی، اور ورلڈ وار 1 میں ان کا ساتھ جرمنی کا ساتھ دیا، اور بعد میں 1924 میں جو ہے نا اس کو ابولش کر دیا گیا. نہرو رپورٹ جو 28 اگست 1928 کو پیش کی گئی. ہندو یہ چاہتے تھے کہ جو پہلے انہوں نے نا سپریٹ الیکٹورٹس کا جو حق تھے مسلمانوں کو، بعد میں وہ ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن مسلم لیگ نے اس چیز کو ریئیکٹ کیا، اور نہرو نے اب ایک کمیٹی بنائی جس میں یہ خود بھی موجود تھے، اور موتی لال نہرو جو تھے ان کے بیٹے جو تھے وہ بھی تھے، جواہر نہرو خود بھی تھے، اور ایز اے سیکرٹری تھے. اس کے ٹوٹل 9 ممبر تھے نا جنہوں نے یہ والی رپورٹ جو ہے یہ پاس کی. تو اس میں یہ کہا گیا کہ دیر شوڈ بی 1/4 مسلم ریپرزینٹیٹو ان کمیٹی، یعنی مسلمانوں کی نا 1/4 جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. نہرو کی اسی کارنامے کے بعد جو ہے قائد اعظم صاحب نے اپنے 14 نکات پیش کیے 28 مارچ 1929 کو، اور یہ جو تھا نہرو جو تھا اس کو ایک جواب دیا گیا، اور محمد علی جوہر جو تھے انہوں نے یہ 14 پوائنٹ بنانے میں قائد اعظم کی مدد کی. انہوں نے کہا فیڈرل سسٹم ہونا چاہیے، صوبوں کی آزادی ہونی چاہیے، جو میجورٹی انٹو منورٹی، منورٹی انٹو میجورٹی ہونی چاہیے، اور پاکستان وہ کہتے ہیں کہ پاکستانوں کی مسلمانوں کی تعداد جو ہے 1/4 ہونی چاہیے، لیکن اس کا 1/3 ہونی چاہیے. سپریٹ الیکٹورٹس ہونا چاہیے، گاندھی کہہ رہے نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہ باقی بھی پوائنٹس ہیں، یہ پیپر میں تو اتنا نہیں آتے، ویسے آپ اپنی یاد رکھنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی، تو یہ سنیریو اسی طرح چلتا رہا. یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی اس کے 3 اجلاس ہوئے 1930 سے لے کے 1932 میں، اور یہ لندن میں ہوئی. یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی، یہ پہلی جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی 12 نومبر 1930 سے لے کے 19 نومبر 1930 تک ہوئی. اور کانگریس جو ہے اس نے پہلی راؤنڈ کانگریس میں نہیں حصہ لیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کون کون سی راؤنڈ ٹیبل کانگریس میں کانگریس نے حصہ لیا اور کون سی میں نہیں لیا. اور گاندھی نے جو سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ 1930 میں سٹارٹ کی گئی، اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ کانفرنس ہوئی 1931 میں، سپتمبر 1931 سے لے کے دسمبر 1931 تک. اس کے اندر دونوں جو پارٹیز ہیں انہوں نے شمولیت کی، اور گاندھی بھی آئے، اور علامہ اقبال صاحب نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اس کے بعد جو تھا برٹش پی ایم جو تھے رام سے میڈولنڈ، انہوں نے اناؤنس کیا کمیونل ایوارڈ 1932 میں اناؤنس کیے جب یہ دوسری راؤنڈ کانفرنس ختم ہو رہی تھی. تو اس کے بعد تیسری راؤنڈ کانفرنس ہوئی نا، اس میں یہ ہوا کہ یہ 17 نومبر 1932 کو ہوئی، اور کانگریس نے اٹینڈ نہیں کیا. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو کوئی بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ جو فیمیل ہے بیگم جہاں آرا شاہ نواز، انہوں نے بھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو تیسری والی تھی اس میں شمولیت اختیار کی. ہمارا نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہے، اس میں یہ ٹاپکس ہیں جس میں لاہور ریزولوشن، یعنی یہ جو ہے اس کو لاہور ریزولوشن کو پاکستان ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے اور پاکستان ڈے بھی کہا جاتا ہے. یہ مولانا محمد ظفر خان نے لکھی اور اس کو AK فضل الحق نے پریزنٹ کیا. اور یہ جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ 3 ڈے جنرل سیشن تھا. یہ سٹارٹ ہوا 22 سے 24 مارچ 1940 کو، اور یہ پاس ہوئی 23 مارچ 1940 کو. اور یہ جو سیشن ہوا یہ اقبال پارک لاہور میں ہوا.
اس میں جو ہے ایک الگ ملک کی ڈیمانڈ کی گئی، کسے؟ برٹش سے۔ اس کے بعد جو اگلی امپورٹنٹ چیز ہے 1946 کے الیکشن ہے، وائسرائے لارڈ ویول نے اناؤنس کیا کہ 21 اگست 1945 کو یہ الیکشن ہوں گے، اور یہ جو الیکشن ہوئے اس کی سینٹر ان کا جو دسمبر 1945 میں ہوئے، ان کا جو رزلٹ ہے 1946 کے سٹارٹ میں ہی آ گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو 1946 الیکشن کہا جاتا ہے۔ اور جو مسلم لیگ ہے انہوں نے ان کی جو ریزرو سیٹ تھی 30، وہ ساری کی ساری ویسے ہی انہوں نے جیت لیں، اور اس کے بعد کانگریس جو ہے انہوں نے جو نان مسلم کی سیٹ تھی وہ 95% انہوں نے جیت لیں، اور مسلم لیگ نے جو ہے نا 11 جنوری 1946 کو ڈے آف وکٹری منایا۔ یہ کوشچن بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، 11 جنوری 1946 جو وہ وکٹری ڈے منایا گیا مسلم لیگ کی طرف سے۔ تو اس کے علاوہ جو پروونشل اسمبلی تھی آل انڈیا مسلم لیگ نے، انہوں نے 425 سیٹ جیتی، یعنی 1585 سیٹ میں سے 425 مسلم لیگ جیت گئی۔ پہلے کوئی بھی جماعت کانگریس کے علاوہ اتنی سیٹس نہیں جیتی تھی، تو اس وجہ سے جو سیکنڈ میجر پولیٹیکل پارٹی بن گئی۔ اس کے بعد جا کے وہ کام ہوا جس کے لیے مسلمان تڑپ رہے تھے، یعنی پارٹیشن پلان۔ 3 جون 1947 کا جو پلان ہے جو ماؤنٹ بیٹن نے پیش کیا، اس کو پارٹیشن پلان بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ماؤنٹ بیٹن پلان بھی کہا جاتا ہے۔ برٹش گورنمنٹ نے یہ چیز پرپوز کی کہ جو ہے نا اناؤنس کیا کہ 3 جون 1947 جو ہے نا، اس کے بعد جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب الگ الگ ملک جو ہے نا وہ تو ہونے ہی چاہیے۔ 1973 کے الیکشن جو ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ یہ 7 دسمبر 1970 کو جو ہے نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوئے۔ نیشنل اسمبلی کے جو بندے ہیں ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے یہ پہلا جنرل الیکشن تھا۔ پاکستان کی آزادی کے بعد کوئی بھی جنرل الیکشن نہیں ہوا۔ تو اس کے اندر جو ٹوٹل سیٹ تھی 600 سیٹس تھیں۔ اب یہ والی جو چیز ہے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آیا جائے گی پاکستان کیسے ٹوٹا، کیا ہوا۔ تو جو تھی نا 162 سیٹیں جو تھی ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش کی تھیں، جو 138 سیٹ تھیں وہ یعنی ویسٹ پاکستان جو بھی پاکستان ہے تو اس کی تھی۔ اب جو اس کے علاوہ جو فیمیل تھیں ان کے لیے 13 سیٹ تو ان کے لیے پرمننٹ تھی نا، فیمیل کو اتنی سیٹ الیکشن کے بغیر ہی دینی ہے۔ اور جو پاکستان جو تھا اب ہوا یہ جب ان کا جب رزلٹ آیا، رزلٹ آنے کے بعد جو 7 سیٹس ہیں وہ دے دی گئی ایسٹ پاکستان کو، اور جو 6 سیٹس ہیں وہ ویسٹ پاکستان یعنی موجودہ پاکستان کو دے دی گئی۔ اب جو رزلٹ بڑے مزے کا آیا نا، جو عوامی لیگ تھی اس نے جو ہے میجورٹی حاصل کی، 162 میں سے 160 سیٹیں وہ جیت گئیں، اور ان کو ساتھ ساتھ وومن کی سیٹ دے دی گئی، تو ٹوٹل ان کی بن گئی 169 سیٹس۔ اور جو ہماری PPP پاکستان پیپل پارٹی ہے اس نے کتنے ووٹ لیے؟ 81 سیٹس لی۔ تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں جو وومن کی بھی ان کو سیٹس ملی، باقی جو 6 سیٹس ہیں تو ٹوٹل ان کی ملا کے بن گئی 86 سیٹ۔ تو پھر وہ جو ہمارے محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ ہمارے PM بنے 1973 کے۔ تو اس کے بعد جو ہے نیا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ بنا۔ نیکسٹ ٹاپک سپورٹس کا ہے۔ پاکستان کی جو قومی کھیل ہے ہاکی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو پوائنٹس پڑھیں یہ آپ ریڈ کر لیجیے۔ جو ہمارا PSL ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے پاکستان سپر لیگ، اور یہ بھی 7واں سیزن جو ہے 2022 میں ہو رہا ہے، اور PSL کا جو سٹارٹ ہوا تھا 2015 میں ہوا تھا، اور یہ جو PSL کی جو یہ لیگ ہے یہ 27 جنوری 2022 سے ابھی جو ہے اس کی ایونٹ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اور 2022 میں جو امپورٹنٹ ایونٹس ہونے ہیں ان میں 4 فیب سے لے کے 20 فیب تک ونٹر اولمپکس ہوں گے، یہ بیجن میں ہوں گے چائنا میں، اور 5 فروری سے 19 مارچ تک ہمارے پاس جو ہوں گے رجوی یونین کے ہوں گے، اور یہ 6 نیشن کروائے گی۔ 4 مارچ سے 13 مارچ تک ونٹر پیرالمپکس بھی بیجن میں ہوں گے۔ 4 مارچ سے 13 مارچ تک کرکٹ کا جو ہے وومن ون ڈے جو ہے ورلڈ کپ نیوزی لینڈ میں ہوگا۔ 24 مارچ کو فٹ بال کا جو ورلڈ کپ ہے یورپین کوالیفیکیشن سیمی فائنل ویول آسٹریلیا، سکاٹ لینڈ، یوکرائن میں ہوگا۔
تقریباً یہی امپورٹنٹ ہے. اور ہمارا پاکستان کے جو نیشنل سائمبل ہیں، جو مینار پاکستان جو ہے وہ میموریل ٹاور ہے، یہ 1968 میں بنا. پاکستان کا جو قومی ترانہ اور جو پاکستان کی جو حکومت کا وہ ایک سائمبل سہار ہوتا ہے نا، جس کے اندر فصلیں وغیرہ اور چاند ہلال وغیرہ بنا ہوتا ہے، وہ 1954 میں اس کو جو ہے 1954 میں یعنی منظور کیا گیا. جو پاکستان کا موٹو تھا، قائد کا جو موٹو تھا، فیتھ، یونٹی، ڈسپلن تھا. اور جو فاطمہ جناح کو مادر ملت کہا جاتا ہے. علامہ اقبال قومی شاعر ہیں. قومی زبان اردو ہے. قومی جانور مارغور ہے. قومی پرندہ چکور ہے. اور قومی جو پرندہ ہے وہ شاہین فیلکن ہے. نیشنل فلک مشیر ہے. نیشنل گیم ہاکی ہے. نیشنل فلیگ جو ہے اڈاپٹ کیا گیا 11 اگست 1947 کو. قومی مسجد فیصل مسجد ہے. نیشنل مونومنٹ پاکستان مونومنٹ ہے. نیشنل کلوتھنگ جو ہے شلوار قمیض ہے. نیشنل میوزیم جو ہے قائد اعظم ہے. جو ہمارا نیشنل ایئر لائن ہے وہ PI ہے. نیشنل کرنسی جو PKR پاکستان ہے. نیشنل انسٹرومنٹ HDF ہے. نیشنل ریور جو ہے انڈس ریور ہے. ملٹری سائمبل جو ہے ہمارے نشان حیدر، ہلال جرت، تغمہ جرت، پاکستان آرمی، موتی از امام. اور جو ہماری پاکستان آرمی کا جو موٹو ہے وہ ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. اور جو ہمارا ڈیفنس ڈے ہے وہ 6 ستمبر ہے. آزادی کے بعد 1947 کے بعد جو ہماری جنگ ہوئی تھی 1948 کی، اس کے بعد یہ جو ہے غالبانہ قبضہ وغیرہ جو ہے وہ کشمیر پہ کر دیا گیا. 5 فروری کو جو ہے وہ کشمیر ڈے آبزرو کیا جاتا ہے. اور جو انڈیا نے جو آرٹیکل 370 اور 35A کو جو ختم کر دیا وہ 5 اگست 2019 کو کیا. اور بلتستان وہ علاقہ ہے جو پاکستان اور چائنا کے درمیان ایز اے سینڈوچ یعنی سینٹر میں آ رہا ہے، لیکن ابھی وہ جو ہے پاکستان کا حصہ ہے. اور جو کشمیر بلیک ڈے ہے وہ 17 اکتوبر کو آبزرو کیا جاتا ہے. دونوں آپ نے یاد رکھنے ہیں، ایک جو ہے کشمیر ڈے اور کشمیر بلیک ڈے، یہ دونوں ڈیٹس امپورٹنٹ ہیں. اور جو ممبر ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کو، ان کو ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی کہا جاتا ہے، MLA. اور جو باؤنڈری کشمیر کے درمیان اور پاکستان کے درمیان آتی ہے اس کو ورکنگ باؤنڈری کہا جاتا ہے. جو پہلے CM تھے جو ہمارا جو کشمیر جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہ محمود مفتی صاحب تھے. ایگریکلچر جو ہے پاکستان میں سب سے زیادہ جو گروتھ ہوتی ہے وہ گندم کی ہوتی ہے، اور وہ یہ تقریباً 26.3 ملین ٹن جو 2018 میں ہوئی تھی. ایگریکلچر جو ہے وہ 21% ہے پاکستان کے GDP کا. 4 قسم کے ایگریکلچر کی ٹائپ ہیں. 47.9% جو لینڈ ہے وہ ایگریکلچر کے لیے پاکستان میں استعمال کی جا سکتی ہے. اور جو 7 برانچز ہیں ایگریکلچرز کی. اور فارمنگ کی 2 ٹائپس ہیں جس میں پیسٹورال اور ایریبل ہے. اور جو کاٹن ہے وہ پاکستان کی جو ہے ایگریکلچر اس کی بیک بون بھی سمجھا جاتا ہے. اور جو ہماری ایگریکلچر اس کا 0.8% GDP کا یہ بنتا ہے. اور 4.1% جو ہے وہ ایگریکلچر کا بنتا ہے. اور ویسے جو ہے 0.8% جو ہے وہ GDP بنتا ہے. جو پنجاب سیڈ کارپوریشن ایکٹ 1976 کا ہے. اس کے علاوہ پنجاب سوشل ریکلیمنیشن ایکٹ 1952 کا ہے. اور ویسٹ پاکستان ایگریکلچر بینک آرڈیننس 1959 کا ہے. اور جو پاکستان کی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں ان میں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا آپ نے یاد رکھنے ہیں. ان کو فادر آف ایٹامک بام بھی کہا جاتا ہے. یہ جو ہے انڈیا میں بھوپال کے علاقے میں پیدا ہوئے. آپ جو فوت ہوئے ابھی ریسنٹ 10 اکتوبر 2021 کو آپ فوت ہوئے. آپ کو نشان پاکستان بھی دیا گیا. آپ کو فاؤنڈر کہا جاتا ہے KRL کا، خان ریسرچ لیبارٹری کا. یہ 1976 میں بنی. آپ کو محسن پاکستان بھی کہا جاتا ہے. ہمارے نیکسٹ سائنٹسٹ ہیں عبدالسلام. آپ کو نوبل پرائز فزکس میں ملا. آپ پیدا ہوئے 29 جنوری 1926 کو جنگ میں، اور آپ نے وفات پائی 21 نومبر 1996 کو. اور آپ کو تھیوریٹیکل فزکس میں 1979 میں آپ جو ہے آپ کو جو ایوارڈ ملا.
اور اس کے علاوہ جو پہلے مسلم تھے جنہوں نے نوبل پرائز لیا، آپ کو نوبل پرائز جو 1979 میں ملا، آپ کو فاؤنڈنگ ڈائریکٹر جو ہیں اسپارکو کے ہیں۔ اور انصاری پرویز صاحب بھی ہمارے ایک سائنٹسٹ ہیں، یہ نیوکلیر پروگرام جو تھا اس کا پارٹ رہے ہیں، آپ کو ہلال امتیاز ملے ہیں۔ عطاء الرحمان جو ہیں وہ ان کو آرگینک کیمسٹری میں آپ کی ایکسپرٹیز تھی، آپ کو جو، اور اس کے علاوہ نیچرل پروڈکٹس ہیں ان میں تھی۔ اشفاق احمد صاحب کو جو سب سے زیادہ جو تمغے ملے ہیں اس میں ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز کا ملا ہے۔ اور آپ نے جو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے اس کے اوپر کافی کام کیا۔ اور منیر احمد خان صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ نیوکلیر ڈیٹرنس پروگرام میں ہے، اس کے علاوہ نیوکلیر فیول سائیکل میں بھی ہے۔ ہماری جو فیمس پرسنالٹیز ہیں ان میں محمد علی جناح جو ہے فاؤنڈر آف پاکستان ہے، علامہ اقبال فیمس پوئٹ ہے، ذوالفقار علی بھٹو فیمس پی ایم ہے پاکستان کے، عمران خان ہیں وہ کرکٹر بھی ہیں اور پی ایم بھی ہیں، اور جو عبدالستار ایبیدی ہیں فلنٹروپسٹ ہیں، اور ملالہ یوسف جی پہلی بچی ہیں جنہوں نے نوبل پرائز لیا پاکستان میں لٹریچر میں، بے نظیر بھٹو جو ہیں فرسٹ مسلم فیمیل پی ایم ہے، عبدالقدیر خان فادر آف پاکستان نیوکلیر پروگرام ہے، نور جہاں جو ہے ویتران سنگر ہیں، نصرت فتح علی خان ویتران کلاسک سنگر ہیں، احمد فراز پوئٹ ہیں، محمد طارق عثمانی جو اسلامک اسکالر ہیں۔ ہماری یہ جو بکس ہیں امپورٹنٹ بکس ہیں ان کے یہ سارے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، جس میں جو کتاب ہے دا پاتھ وے آف پاکستان جو ہے چودھری خلیق الرحمان صاحب نے لکھی، دا ملٹری اینڈ پولیٹیکل ان پاکستان یہ حسین عسکری صاحب نے لکھی، دا گریٹ ڈیوائڈ بریٹن انڈیا اینڈ پاکستان یہ جو لکھی ہنری ونسنٹ ہڈسن نے، ٹو وارڈ پاکستان جو لکھی وہ وحید الزمان صاحب نے لکھی، پاکستان دا فارمیٹیو فیز بائی خالد بن سعید صاحب نے لکھی، قائد اعظم اینڈ پاکستان جو ہے یہ دانیال احمد سعید صاحب نے لکھی، گورنمنٹ اینڈ پولیٹکس ان پاکستان مشتاق احمد صاحب نے لکھی، اسٹرگل آف پاکستان جو لکھی قریشی اشتیاق حسین، فرینڈ از ناٹ ممبر ناٹ ماسٹر یہ ایوب خان صاحب نے لکھی، اف آئی ایم اسیسینیٹڈ دا میتھ آف انڈیپینڈنس ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لکھی، ڈاٹر آف ڈینسٹی ایسٹ ریکنسیلیشن اسلام ڈیموکریسی اینڈ دا ویسٹ یہ بے نظیر بھٹو نے لکھی، ان دا لائن آف فائر جنرل پرویز مشرف نے لکھی، دا میکنگ آف پاکستان خورشید کمار نے لکھی، پاکستان اے پرسنل ہسٹری اے جرنی ٹو وارڈروب یہ عمران خان صاحب نے لکھی، جناح یہ لکھی جسوات سنگھ نے، جناح آف پاکستان جو ہے اسٹینلی وولپرٹ نے لکھی، آئی ایم ملالہ بائی ملالہ یوسف زئی نے لکھی، پاکستان اے ماڈرن ہسٹری بائی لینڈ زلوب الائیو اینڈ ویلنگ یہ جو بک ہے ہماری ایتھان کینسی نے لکھی، پاکستان اے ہارڈ کنٹری یہ لکھی اناتول لیون نے، دا اسپرٹ آف اسلام جو ہے سید امیر علی نے لکھی، دا ایمرجنس آف پاکستان یہ لکھی محمد علی چودھری نے، دا پاک آرمی یہ لکھی اسٹیپن چوین نے۔ تو یہ جو تھے ہمارے، اس کے علاوہ ہمارا ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے جیوگرافی آف پاکستان، وہ اس لیکچر میں نہیں کور ہو پا رہا تھا تو اس کی آلریڈی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کے اندر ایم سی کیوز جو امپورٹنٹ بنتے ہیں وہ میں نے دیے ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیتا ہوں، آپ ادھر سے جا کے یہ جیوگرافی آف پاکستان کو کور کر لیں تاکہ آپ کا یہ جو سارا پورشن ہے یہ کور ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ٹاپکس ہم نے کور کیے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی اور ایسا ٹاپک آ رہا ہے جو آپ کو امپورٹنٹ لگ رہا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ نیکسٹ آنے والے لیکچرز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔